नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अशियाअ इन तुब्द लकुम तसुअकुम व इन तस्अलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआनु तुब्द लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम तुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ान गिरामी, वर्ल्ड ऑफ अहल सुन्ना पर आज के इस लाइव सेशन में आप तमामी हज़रात का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबको जान की सलामती के साथ हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमाए। आज की गुफ्तगू सूरह माइदा की आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल व अला ने मुसलमानों को इस आयत मुबारका में कुछ आदाब तालीम फरमाए हैं हुजूर की बारगाह के, और उम्मत मुस्लिमा को ता क़याम क़यामत एक दर्स दिया है। इसके हवाले से कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की गर्ज से हाजिर आया हूँ। आयत करीमा का तर्जमा ये है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, ऐसी बातें न पूछो जो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं, ज़ाहिर की जाएं तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर उन्हें इस वक्त पूछोगे कि क़ुरआन उतर रहा है, क़ुरआन नाजिल हो रहा है, तो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएंगी, और अल्लाह उन्हें मुआफ़ कर चुका, और अल्लाह बख्शने वाला हिल्म वाला है। तुमसे अगली कौम ने उन्हें पूछा, फिर उनसे मुनकिर हो बैठे। इन आयात में मुफस्सिरीन किराम ने ज़िक्र फरमाया, इसके कई शान नुज़ूल ज़िक्र फरमाए हैं, और एक जो मशहूर शान नुज़ूल है इस आयत करीमा का वो ये कि अल्लाह जल्ल व अला के हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ मुनाफिकीन बतौर तमस्खुर, मजाक उड़ाने के अंदाज में कुछ चीज़ों का सवाल करते और ठट्टा करते, दिल लगी करते, गैर ज़रूरी बातें पूछा करते। तो इससे ये अक़ीदा तो पता चलता है कि मुनाफिकों का भी था कि जो सच्चा नबी होगा वो गैबदां होगा। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन का भी था ये अक़ीदा उस दौर के, इसीलिए वो तरह तरह के सवालात भी करते थे। किसी ने आकर के पूछा कि हुजूर मेरी ऊँटनी गुम हो गई, कहाँ है बताइए। कोई कहता है कि हुजूर मेरे बाप कौन है बताइए। इस तरीके के सवालात मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनाफिकीन करते थे। मोमिनीन बड़े मुअद्दब थे, सरकार की बारगाह में इस तरह हाजिर होते। रिवायतों में आया कि ऐसा मालूम होता कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए। इस कदर अदब के साथ बारगाह रिसालत के आदाब सहाबा कराम मलहूज़ रखते और इतने मुअद्दब होकर के बैठते। अदब गाहिस्त ज़ेर आसमाज़ अर्श नाजुकतर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। ये वो नुफूस क़ुद्सिया थी जो बारगाह रिसालत के आदाब। बाज़ सहाबा जिनमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आयत करीमा जब नाजिल हुई, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद ना करो, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुंह में कंकरियां डाल करके बैठते थे।
کہ کہیں اچانک آواز بلند نہ ہو جائے، حالانکہ ان سے تو آواز بلند ہونے کی امید بھی نہیں، لیکن وہ احتیاط پھر بھی کرتے۔ صحابہ کرام کی تو بات نرالی، وہ تو حضور کی بارگاہ کے اتنے مؤدب تھے۔ یہاں بات چل رہی ہے منافقین کی، تو منافقین طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، کوشچنز کرتے ہیں، unnecessary، irrelevant، کبھی کبھی بلا ضرورت۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر نور پر جلوہ بار ہوئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جلد اول میں موجود ہے کہ باب الغضب فی التعلیم میں یہ حدیث مروی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال کی کیفیت میں تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر جب سوال کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالی بھی جلال میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جلال میں آتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیات آپ دیکھ لیں، قرآن مجید برہان رشید میں اور دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے علم پاک کو کوشچن کرنے والوں کو بہت سخت الفاظ میں، بہت سخت جملوں میں، یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ کو تو حرامی قرآن مجید نے کہا، عتل بعد ذلک زنیم، اس کے نطفے کے بارے میں اور اس کے حرامی ہونے کو قرآن میں بیان کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ستار العیوب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ کسی کے عیب کو کھولے، لیکن علماء کرام نے بیان فرمایا تو یہی نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ ستار ہونے کے باوجود، غفار ہونے کے باوجود، جو نبی کا گستاخ اور بے ادب ہوتا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفیع اور بلند بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رحمان اور ستار ہونے کے باوجود اسے معاف نہیں فرماتا، اس کے عیب کھول دیتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کی سنت مبارکہ ہے کہ جو گستاخان رسول ہیں ان کے عیوب کو چاک کر کے لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کھول دے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ سرکار جلال میں ممبر پر جلوہ بار ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا، پوچھو جس کو جو پوچھنا ہے، جسے جو سوال کرنا ہے سوال کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمائی تو صحابہ کرام پر لرزہ طاری ہوا، کیفیت طاری ہو گئی، کپکپی طاری ہو گئی۔ اتنے میں ایک صحابی رسول اٹھے جن کا نام عبداللہ ابن حذافہ تھا۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے بتائیے۔ حضرت عبداللہ کی رنگت جو ہے وہ کچھ سیاہی کی طرف مائل تھی، رنگ اتنا صاف نہیں تھا، حالانکہ عرب تھے، اور حضرت حذافہ کی رنگت صاف تھی، تو لوگ انہیں چڑھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ کسی کے نطفے کے بارے میں وہ اللہ جانتا ہے یا وہ خاتون جانتی ہے کہ نطفہ کس کا ہے؟ اسی لیے انگریزی میں تفریحاً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ تو اپنی ماں کا بیٹا ہے، یعنی یو آر یور مدرز سن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری ماں کو ہی پتا ہے کہ تیرا حقیقی باپ کون ہے۔ یہ طنزاً یا تفریحاً ایک جملہ کہا جاتا ہے انگلش لٹریچر میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً ماں کو پتا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خالق ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ ٹاپ سیکرٹس میں سے، یہ غیب کی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت
شمع بزم ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا، اسی لیے انہوں نے سوال کیا، ورنہ اس وقت اس جلال کی کیفیت میں سرکار کے ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ کرام کا یہ پوچھنا اور کیا معنی رکھتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے، تمہارا جو باپ حذیفہ یہ تمہارا حقیقی باپ ہے، تم حلال سے پیدا ہوئے ہو۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، یہ بے ادب گستاخ، کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا نوکر، شیبہ کا آزاد کردہ غلام۔ مطلب یہ تھا کہ تو حلالی نہیں ہے، تو حرامی ہے، تیری والدہ نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا۔ سرکار اسی کیفیت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیا روایتوں میں کہ آپ گھٹنوں کے بل دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، رہنے دیجیے۔ سرکار جلال میں یعنی پردے رہنے دیجیے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ غلاموں کے تو انشاءاللہ وہ آج بھی عیب چھپائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت میں بھی ہماری عیب پوشی فرمائیں گے اور شفاعت کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کروائیں گے۔ جب حضرت عبداللہ کی والدہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن حذیفہ نے حضور سے یہ سوال کیا تو بہت ناراض ہوئی، کہا کہ ہم اسلام لے آئے، اگر دور جاہلیت میں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو بھی گئی ہوتی تو مجھے کیسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ سرکار سے یہ چیزیں نہ سوال کیا کرو، ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو۔ اللہ جل وعلا نے اس آیت میں صحابہ کرام کو تنبیہ کی۔ اللہ اکبر۔ لا تسألوا عن اشیاء، ظاہر ہو جائیں تو تمہیں تکلیف پہنچے، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ صحابہ کرام 3 قسم کے سوالات سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے صحابہ نے۔ ایک تو وہ جن کے بارے میں قرآن نے تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں ذکر کی، بعض چیزیں وہ ہیں جو ذکر کرنا تھا، احکامات بیان کرنے تھے، اللہ نے بیان فرما دیے، دیگر چیزیں چھوڑ دی۔ پہلی صورت جیسے یسألونک عن المحیط، ایک سوال، اے محبوب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، اس کے سارے احکامات بیان کرتی ہے۔ دوسری قسم کی جو آیت میں سوالات مذکور ہیں وہ یہ یسألونک عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، اس کے بعض احکام ذکر کیے۔ اور یسألونک عن الاہلہ، صحابہ نے پوچھا کہ یہ چاند جو ہے وہ پہلے باریک ہلال نکلتا ہے، اس کے بعد میں پھر بڑھتا ہے، پھر جو ہے وہ قمر ہوتا ہے، پھر بدر ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، اس میں کیا ہے مصلحت ہے؟ تو کہا کہ اس کی جو حکمت ہے وہ آپ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو اس کا جو پیچھے جو اس کا مقصد ہے، کہا کہ اس حکمت پہ آپ نظر کیجیے، کیوں بڑھتا ہے، کیوں گھٹتا ہے، کیوں باریک نکلتا ہے، یہ چیزیں نہیں ذکر کی، تو اس کی حکمت بیان فرما دی کہ آپ کے لیے یہ حج اور رمضان کے روزے رکھنے کا جو ہے وہ سلسلہ اس سے شروع ہوتا ہے، مہینے اس سے شروع ہوتے ہیں، مہینوں کا علم ہوتا ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، غیر ضروری سوالات سے منع کیا گیا، یہ آج کا ہمارا خاص عنوان ہے، اور اسی کے ارد گرد کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت حج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنا فرض فرمایا ہے۔ حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج کرنا فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے، سکوت اختیار فرمایا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج کرنا فرض ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک تفسیر
اس کی ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے جن کے اگر جوابات پتہ چل جائیں تو آپ ہی کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو۔ یہی سے ایک اور اس تفسیر اور اس شان نزول سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہمارے سرکار کو محض پیغام پہنچانے والا بنا کر کے نہیں بھیجا، جیسا کہ بعض بدعقیدے کہتے ہیں کہ وہ ایلچی ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ خاص طور پر میں آپ کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، یہ ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی تحریروں میں اس کا ذکر کیا اور یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ صرف ایلچی ہے۔ معاذ اللہ، ایلچی کا مطلب ڈاکیا ہوتا ہے۔ وہ پیغام پہنچا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب پیغام آپ عمل کیجئے، پیغام پر، پیغام کو دیکھیے۔ اب شخصیت اور ذات اور ان کی جو ہے وہ خوبیاں، ان کی جو معاملات ہے اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میسج پہ آپ زیادہ توجہ دیجئے۔ فوکس مسٹ بی آن دا میسج وچ از ڈیلیورڈ ٹو یو، یہ ان کا کہنا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک ساری امت کا یہ اس بات پر اجماع رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں جس طرح کی تبدیلی وہ چاہیں فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اختیار عطا فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم اس کو کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ نہیں فرمایا، سرکار نے کرم فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ذہن میں آئی، وہ ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ مختلف طرق سے مختلف الفاظ میں یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی امت پر گراں اور مشکل نہ سمجھتا تو ان پر میں فرض قرار دیتا، واجب قرار دیتا، لازم قرار دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت جو ہے وہ مسواک کیا کرے۔ سرکار نے نہیں فرمایا، ان کا کرم ہے، لیکن اس کے فوائد بے شک ذکر فرمائے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ مسواک کرنا چاہیے، سنت رسول ہے۔ مسواک شریف کا ذکر آیا تو میں عرض کروں کہ 70 فائدے اس کے ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا مسواک کی عادت ڈالیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور ایسی محبوب سنت ہے کہ سرکار جب دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا کی سب سے آخری چیز جو آپ نے جس کو شرف بخشا وہ مسواک۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرم کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں وہ مسواک دیا۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع کیا گیا کہ جس کے بارے میں اگر سوال ہو تو جواب اگر آئے تو پھر آپ کو دقت ہو۔ کثرت سوال سے پچھلی امتیں ہلاک ہوئی۔ ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے جس کو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا، ذکر فرمایا۔ اللہ جل وعلا نے ایک قتل کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو سوالو کرنے کی تدبیر یہ بتائی کہ ایک گائے، لوگوں نے سوالات کیے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ پوچھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، کہا کہ ان سے کہو کہ ایسی ہونی چاہیے، تو وہ اس کا رنگ جو ہے وہ ڈھہتا ہوا ہونا چاہیے، وہ کبھی جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ تو جتنی سوالات کرتے گئے ان کی مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ مفسرین نے بیان فرمایا، احادیث مبارکہ میں آیا کہ اگر وہ سوالات نہ کرتے اور کوئی بھی گائے کا جو ہے وہ گوشت لے کر کے اس مردے کو لگاتے تو وہ بتاتا اس کا مرڈر کس نے کر دیا ہے، وہ مردہ خود ہی بتا دیتا۔ لیکن سوالات زیادہ کرنے سے جو ہے وہ قوم ہلاکت میں پڑ جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو یہ سوالات کرنے کی بیماری ہوتی ہے، عجیب و غریب سوالات۔ جو سوال کرنا بھی ایک فن ہے کہ ایسا سوال کیا جائے جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، امت کا فائدہ ہو۔
اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بینیفٹ ہو. اننیسیسری کویشچنس کرتے ہیں. ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, اب عبادت کرنا ہے, لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے سوالات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ بھائی شیطان کی بیوی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ شیطان کی بیوی سے آپ نام جان کے کیا کریں گے اس کا؟ اللہ. علم میں اضافے کے لیے وہ چیزیں پوچھیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نفع بخش ہیں. اب غیر ضروری سوالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براہ راست منع نہیں فرمایا کہ محبوب اس طریقے کے سوالات لوگ کریں تو آپ انہیں جواب نہ دیا کریں. نہیں, بلکہ آداب جو ہے وہ صحابہ کو اور قیامت تک آنے والی امت کو بارگاہ رسالت کا ادب سکھایا گیا اور سوال کرنے کے تعلق سے ادب بتایا گیا. اب ایسے سوالات جو کام کے ہیں کیجئے, ماشاءاللہ دین کا علم اس سے آپ کا بڑھے گا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. بلا ضرورت سوالات کرنے سے گریز کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, رفیقان گرامی, اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنہا. بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معاف فرما دی ہیں. تو یہ معاف چیزیں وہ ہیں جس کا حکم قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں نہیں بیان کیا گیا. بعض چیزیں وہ ہیں جو حلال ہیں, بعض چیزیں وہ ہیں جو حرام ہیں, اور بعض چیزیں وہ ہیں جو معاف ہیں. اب یہاں سے ایک نئی ڈسکشن شروع ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو معاف فرما دیا. یہاں سے ایک ضابطہ, ایک اصول اور ایک قاعدہ نکل کر آیا سامنے. وہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اشیاء میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے. اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ حلال ہوتی ہے, اگر اس کے اندر کوئی حرام شے کی آمیزش ہوتی ہے تو وہ حرام شے کے ملنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہوتی ہے اور اس کو شریعت نے ذکر کر دیا. تو جب تک کہ اس کا حرام ہونا کسی دلیل سے ثابت نہ ہو تب تک کہ وہ شے حلال رہے گی. ہم ٹپیکل اگزامپل دیتے ہیں, کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں مارکیٹ میں, نئی نئی ہر آئے دن آتے رہتی ہیں. ابھی برگر آ گیا ہے, پزا آ گیا ہے, اور موموز آ گئے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی چیزیں مارکیٹ میں, ہر آئے دن نئی نئی چیزیں. تو آپ اس کے بارے میں کسی مفتی سے نہیں پوچھتے کہ یہ موموز جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ برگر کھانا چاہیے نہیں, پزا کھانا چاہیے کہ نہیں. آپ ہمیں یہ فلاں چکن آیا ہوا یہ کھانا چاہیے کہ نہیں. اس طریقے سے روسٹڈ, یہ گرل اور فلاں آپ نہیں پوچھتے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز مباح ہے. اگر کسی نے کہا کہ نہیں آپ کو فلاں برانڈ کا جو ہے وہ پزا نہیں کھانا ہے, تو آپ پوچھیں گے کیوں؟ تو اس وقت جو ہے وہ اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ وہ شے جو ہے وہ ناجائز جو کہہ رہا ہے یا جو حرام کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے, کون سے کنٹینٹ اس کے اندر ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ شے جو ہے وہ ناجائز ہوئی. تو ضابطہ کیا ہے؟ اصل الاشیاء اباحۃ, اشیاء میں اصل جو ہے وہ اس کا مباح ہونا اور جائز. جس چیز کو شریعت نے ناجائز و حرام نہیں کہا, کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے وہ حرام کہہ سکے, چاہے وہ قرون ثلاثہ میں ہو یا نہ ہو. یعنی پہلے 3 صدیوں میں قرون ثلاثہ, سرکار کی حدیث مبارکہ ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سرکار نے ذکر فرمایا سب سے بہتر جو ہے وہ قرن ہے, جو زمانہ ہے وہ میرا ہے, اس کے بعد مجھ سے ملنے والوں کا, اس کے بعد والوں کا. تو قرون ثلاثہ اس کو کہتے ہیں. پہلی 3 صدیاں آپ اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے یوں کہہ لیں. تو پہلی 3 صدیوں میں لوگ کہتے ہیں نا پہلی 3 صدی میں, آپ بتائیے پہلی 3 صدی میں اگر آپ یہ چیز جائز کہتے ہیں پہلی 3 صدی میں اس کا ثبوت بتائیے. ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلی 3 صدی میں اپنا ثبوت بتائیے, آپ کہاں تھے پہلی 3 صدیوں میں؟ تو آپ بھی بدعت ہوئے. لوگ حدیث مبارکہ کو سیدھے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, مطلق. اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے حلال قرار دیا وہ حلال ہے, جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے, اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جس کا ذکر نہیں کیا، خاموشی ہے جس کے حوالے سے، تو وہ معاف ہے اور وہ مباح ہے وہ چیزیں، جیسے قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی، یہ پہلی 3 صدیوں میں کہاں تھا۔ یہ دیوبندی بھی پیری مریدی کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو نہیں پتہ ہے، یہ اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں کہ ہم نقش بندی سلسلے میں ہیں، ہاں مجددی اور نقش بندی ہیں، حالانکہ ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایک صاحب تو جو ہے وہ بیک وقت 4 سلسلے میں مرید بنا رہے تھے ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے کہا واہ، بیک وقت 4 سلسلے میں مرید بنانے کا سلسلہ۔ تو یہ بدعت، تب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ تفصیلات ہمارے بزرگان دین نے کتابوں میں اس کو ذکر کر دیا، میں ہلکا سا اشارہ اس کی طرف کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عفا اللہ عنہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اس حوالے سے خاموشی ہے، تو وہ چیزیں معاف ہیں۔ اب جو شیخ وظیفہ دیں وہ بھی حلال جائز، اس کے لیے آپ 3 صدیوں میں دلیل نہ تلاش کریں، ٹھیک ہے۔ جو حرام کہے اس کے ذمے میں اب دلیل ہے کہ وہ اب دلیل لے کر آئے کہ بھائی کیوں کہتا ہے یہ حرام ہے۔ بزرگان دین نے اس کو بہت سمپل انداز میں ذکر کیا ہے کہ دیکھیے، لغتاً ڈکشنری کے اعتبار سے لٹرل میننگ جو ہے وہ بدعت کا معنی ہوتا ہے ہر نئی چیز، تو ہر نئی چیز بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور شریعت میں جو ہے، جو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ظاہر میں جو کام نہ کیا ہو، نہ ہوا ہو، اور بعد میں ہوا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لیکن اب صحابہ کرام نے اگر اس کو کیا تو وہ بدعت نہیں ہے، وہ بھی سنت میں ہے، ہاں، کیونکہ سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اب تو جو ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں، یہ تعریف کرتے ہیں بدعت کی کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں وہ سب بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو پھر تراویح کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جماعت کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہر میں تراویح سرکار نے جو ہے وہ صحابہ کرام نے پڑھی، سرکار نے 2 دن 3 دن، اس کے بعد میں کہا کہ اب تنہا پڑھی۔ جماعت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، اور آپ نے یہ جملہ اسپیشلی، یہ جو ایکسپلسٹ جو ہے وہ نص ہے جملہ، نعمت البدعۃ ھذہ، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ تو جو کام سنت کو مٹائے وہ بدعت ہوتا ہے، جس سے کوئی سنت مٹے وہ کام بدعت ہوتا ہے۔ تو بدعت کی 2 قسمیں ہوئی بنیادی طور پر، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ جو اچھا کام ہے وہ اچھی بدعت ہے، جو برا کام ہے وہ بری بدعت ہے جو سنت کو مٹائے۔ اور جو عقیدے کی خرابی ہوتی ہے، جس کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے ہر بدعت گمراہی سے مراد جو عقیدے کی جو ہے وہ خرابی ہو۔ اب اس کو آپ سمپل انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ بدعت کبھی جائز بھی ہوتی ہے، بدعت کبھی مستحب بھی ہوتی ہے، بدعت کبھی واجب بھی ہوتی ہے، بدعت کبھی مکروہ بھی ہوتی ہے، بدعت کبھی حرام بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، سمپل وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے۔ بدعت جو اسلام کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو وہ بدعت سیئہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فلہ وزرہا ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارہم شیء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس نے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، عاملین کا ثواب بھی اس نئی چیز کو شروع کرنے والے کو ملے گا۔ اسی طریقے سے جو غلط کام شروع کرے اس کو بھی قیامت تک سارے برے کام کرنے والوں کا جو ہے وہ گناہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ 2 قسمیں سرکار نے خود فرمائی ہے۔ تو یہی ہے بدعت حسنہ اور سیئہ، اس کی تقسیم کی جو ہے بنیاد۔ اور جو ایسی نہیں ہے وہ بدعت جو سنت کو مٹانے والی نہیں ہے، وہ بدعت جو ہے وہ بدعت حسنہ ہے۔ اس کی 5 قسمیں آپ سمپل آپ معلوم کر لیں، اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام دیں گی۔ ایک جو کہ بدعت جائز،
بدعت جائز ہے، یعنی جس کام سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے اور بغیر کسی نیت خیر کے کیا جائے، یعنی اس میں کوئی نیکی اور ثواب کی نیت نہ ہو، شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا اور وہ بغیر نیکی کی نیت کے یہ یوں ہی جیسے کھانا پینا، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، پیزا ہے، برگر ہے، موموز ہے، وغیرہ وغیرہ ہے۔ اور بدعت مستحبہ وہ ہے جو کام شریعت میں منع نہ ہو لیکن مسلمان اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہوں، ثواب جانتے ہوں، اور مسلمان اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہوں، اور مسلمانوں کا اتفاق اس کے نیک کام ہونے پر، جیسے کہ میلاد شریف ہے، بزرگوں کی فاتحہ ہے، اصالہ ثواب ہے، عرس وغیرہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کام کو مومن مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ مرقات شریف کی حدیث مبارکہ، مرقات میں ملا علی قاری نے اس کو باب الاعتصام کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، طبرانی معجم الکبیر میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں، اس کے دسیوں مطلب ہے کہ اس کے ریفرنسز ہے۔ ایک اور حدیث مرفوع ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اب ساری امت جو ہے وہ میلاد کو اچھا سمجھتی ہے تو اچھا کام ہے۔ اس کے بعد متصل آپ یہ بھی سن لیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، محبت رسول کے لیے کیا جاتا ہے، عشق کی دوبالگی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہو گئی۔ اب بدعت واجبہ دیکھیے، وہ نیا کام جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو اور اس کو چھوڑ دینے سے دین میں بہت بڑا حرج اور خرابی لازم آئے، جیسے قرآن مجید کے اعراب اور علم نحو حاصل کرنا، قرآن مجید پر نقطے اور اعراب یہ حضور کے زمانے میں نہیں لگائے گئے، اس کو حجاج بن یوسف نے بہت بعد میں لگوایا، بہت بعد میں۔ اب دیکھیے اس کا واجب ہے اس کو لگانا، ورنہ لوگ جو ہے وہ قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ پائیں گے۔ اب ایک بدعت ہے بدعت مکروہہ، وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے اس کو بدعت مکروہہ۔ اگر سنت غیر موقدہ چھوٹی تو بدعت مکروہ تنزیہ کہلاتی ہے، اگر سنت موقدہ اس سے چھوٹتی ہے اور مٹتی ہے تو یہ بدعت مکروہ تحریمی کہلائی۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے۔ اور ایک ہے بدعت حرام، وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں بدعت حرام۔ تو یہ بدعت کی قسمیں ہیں۔ لوگ جو ہے وہ سیدھے اٹھا کر کے بس یہ بدعت وہ بدعت، بھائی یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کے، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کے، ورنہ یہ جو مسجد ہے، یہ مدرسے ہیں، یہ تمہارے دارالعلوم ہے، یہ ختم بخاری ہے، یہ تمہارا بخاری شریف پڑھانا، بخاری شریف جمع کرنا، یہ مدرسوں میں بچوں کو دستار بندی کرنا، جلسے کرانا۔ 100 سالہ دیوبند کا جلسہ ہوا، اس میں اندرا گاندھی کو بٹھایا گیا۔ اس وقت بڑا مشہور ایک جملہ چلا تھا کہ ساڑی اوپر تھی اور داڑھی نیچے، اندرا گاندھی۔ اور اس کے بعد میں ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے 150 سالہ بھی کر لیا، جمعیت کے جلسے کرنا۔ یہ سارے بدعت ہیں۔ ہاں یہ جمعیت کے جلسے اور یہ ان کے جو ہے وہ غیر محرموں کو بلانا، یہ تو حرام ہے ایسے۔ اور 150 سالہ میں تو اس میں تو پتہ نہیں کون کون سے پنڈت اور سادھو وادو بھی آئے ہوئے تھے۔ تو اس طریقے کے جلسے یہ حرام ہے، اور یہ ہے بدعت سیئہ اور بدعت حرام۔ الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت جو بزرگوں کا فاتحہ کرتے ہیں اور اصالہ ثواب کرتے ہیں، میلاد شریف مناتے ہیں، بحمدی تبارک و تعالی اس کو مستحب کے درجے میں، درجہ استحباب میں ہی رکھ کر کے مستحب سمجھ کے اس کام کو کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ مومن جس کام کو اچھا سمجھے وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بحمدی تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت اس کی برکتیں آج بھی حاصل کر رہے ہیں، صبح قیامت تک انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمدللہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔